Good evening and Assalamu alaikum and welcome to my channel Centuries Untold. व्यूअर्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने तुगलक जो टाइम पीरियड है उसका एंड तक गए थे हम, और हमने अमीर तैमूर का जो हमला था दिल्ली के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, उस पर हमने वहाँ तक पहुँचे थे हम। आज हम उसी अमीर तैमूर के हमला जो उसने दिल्ली के अंदर किया था उसी से हम आगे आज की वीडियो आगे वहीं से आगे लेके जाएंगे हम, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कि अमीर तैमूर जो कि सेंट्रल एशिया से चल के आया था, सेंट्रल एशिया पूरा इलाका सारा यहाँ से चल के आया था, और किस तरह उसने हिंदुस्तान को टारगेट किया और किस तरह उसने आगे दिल्ली के अंदर आके हमला किया और कत्ल गात किया, खून खराबा किया, बेगुनाह इनोसेंट लोगों को कत्ल किया उसने आगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सैयद एक छोटी सी डायनेस्टी आई थी चंद सालों के लिए, उसके ऊपर ब्रीफली टॉक करेंगे हम। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोधी सल्तनत के ऊपर। मेरा इरादा है आज कि अगले 30-40-45 मिनट्स के अंदर मैं आपको कम से कम हम जो है ना मुग़ल जो पीरियड है उसका स्टार्ट थोड़ा सा कर दें, यानी कि बाबर का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, बाबर, शहनशाह बाबर का। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले हिस्से में हम मुग़लों से डिटेल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने कहा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अमीर तैमूर अब दिल्ली के सामने तलवार लेके खड़ा है। दिल्ली में सुल्तान कौन है? तुगलक फैमिली। जैसे मैंने आपने बताया, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में फिरोज शाह तुगलक की डेथ होती है अराउंड 1388 में, ठीक है। एंड उसके आगे 10 साल का ये गैप है 1388 से लेके 1398 तक, जिसमें 2-3 उसके सुल्तान आते हैं, कमज़ोर वीक सुल्तान। तो अब तो ये सूरत हाल थी जब अमीर तैमूर जो सेंट्रल एशिया समरकंद का इलाका है ये सारा, वहाँ से वो बादशाह बन के वेस्टर्न एशिया जिसको हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं वहाँ पे तबाही फेर के और ऊपर तक जहाँ पे ओटोमन एम्पायर, जहाँ पे आजकल टर्की है, वहाँ तक गया और उसने वहाँ भी जाकर तबाही फेरी। जो तुर्की का जो सुल्तान था बाज़-ए-ज़ीद यल्दरम, उसके साथ जंग की, उसको भी शिकस्त दी अमीर तैमूर ने और उसको पिंजरे में कैद करके वापस ले गया समरकंद। उसके बाद क्योंकि ये एक फाता था, इसको चैन से नहीं बैठता था घर अपने, तो इसको अब ये हुआ कि मैं अब ना अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ जाऊँ। इसको इंटेलिजेंस मिलती थी कि वहाँ पे आप कमज़ोर सुल्तान हैं। अब वो पहले की बात नहीं है जिसमें अल्तुतमिश था, बलबन था, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था, जिन्होंने मजबूत डिफेंस किया हुआ था इंडिया का, हिंदुस्तान का अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। अब वो सूरत हाल नहीं थी, बिल्कुल कमज़ोर थे सुल्तान। तो अमीर तैमूर को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अमीर तैमूर किस तरह अफगानिस्तान में कत्ल गारत करता हुआ, तबाही फेरता हुआ, ये पंजाब को तबाह करता हुआ दिल्ली तक आ गया। अब वो दिल्ली के सामने खड़ा है तलवार लेके, और बेसिकली चैलेंज कर रहा है दिल्ली के सुल्तान को, आओ मेरे साथ जंग करो, ओके। अब ये 1398 की बात है, 1398, ओके। अब ये सूरत हाल थी। पीछे से वो पंजाब, अफगानिस्तान के सारा, जैसे कहते हैं ना, तबाही फेर के, कत्ल गारत करके, आप यू कैन नॉट इवन इमेजिन आजकल के मॉडर्न टाइम पीरियड में कि हाउ मच ब्लड शेड इस अमीर तैमूर ने किया, रिगार्डलेस ऑफ मुसलमान या नॉन मुस्लिम, डजंट मैटर, ओके। ये इस तरह के ये थे, उनके अंदर ना कत्ल करना, खून बहाने का शौक था। खैर एनीवे, अब वो क्योंकि पहुंच चुका है दिल्ली, अब क्या होगा? अब हुआ ये कि जंग होती है, इस तरह की जंग कितनी देर जा सकती है? एक पार्टी बहुत स्ट्रोंग है, एक कमजोर है, और इसलिए कमजोर नहीं है कि उनके दिल्ली के सुल्तान के पास फौज नहीं है, पैसा नहीं है, ये चीज़ की वजह से वो कमज़ोर नहीं है,
ہمت کی کمزوری ہے، پاور نہیں ہے، ول پاور نہیں ہے لڑنے کی. فوج کو، آرمی کو آرگنائز نہیں کیا، طاقتور نہیں بنایا، اسپیشلی ان 13-14 سینچری میں جب بادشاہ رولرز ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے تھے، انویژن کرتے تھے. رائٹ، سو وی آر لوکنگ ایٹ دیٹ ٹائم پیریڈ. کچھ نہیں کیا سوائے اس چیز کے کہ محل کے اندر بیٹھ کے ناچ گانے ڈانس وغیرہ دیکھے، کنیزوں سے ڈانس کرائے، ٹھیک ہے نا، شراب پی، الکوہل پی، اور اندر بیٹھ کے کانسپریسیز کی. دیٹس واٹ دے ڈیڈ. فوج جو تھوڑی بہت رکھی ہوتی تھی وہ صرف اپنے فاس کے لیے بس. کبھی نہیں سوچا کہ پبلک کیا کرے گی اگر اس طرح کی باہر سے کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا. رائٹ. بہت کم رولرس، چاہے وہ سلطان ہو یا راجا ہو، بہت کم نے اس طرح پبلک کے متعلق اور لائک بگ پکچر سوچا ہے. رائٹ. لیکن اس وقت جو امیر تمور کے سامنے جو سلطان کھڑا ہے یا اس کی فور کریے، وہ تو ایسے کام رہے ہیں ڈر کے مارے، کیا کریں. اینڈ آپ امیجن کریں کہ بیکاز آف دس، ایک سلطان جو کمزور تھا، جس نے توجہ نہیں کی، اس کی وجہ سے اب پوری جو دلی کی پاپولیشن ول سفر. اور پنجاب کی پاپولیشن پہلے سفر کر چکی ہے، اب دلی کی پاپولیشن بھی سفر کرے گی. کیونکہ یہ جو امیر تیمور تھا، یہ صرف تلوار، خون خرابہ، قتل کے علاوہ سے کوئی کام نہیں تھا. اور انفارچونیٹلی تھا یہ مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. میں آئی ول ٹاک اباؤٹ لٹل بٹ اس کی نا ہپاکریسیز کی، اس امیر تیمور کی، جس کو انگلش میں ٹیمور لین بھی کہتے ہیں. رائٹ. امیر تیمور، یہ آدمی جو ہے امیر تیمور، یہ سمرقند اس سائڈ پہ 1336 میں پیدا ہوا تھا. برلاس قبیلہ اس کا نام تھا، برلاس قبیلے سے تعلق تھا اس کا. ایک ترکوں کا ایک مضبوط قبیلہ سمجھا جاتا تھا. تو یہاں اس کی برتھ ہوئی ہے 1336 میں برلاس قبیلے کے اندر، اور وہاں کے سردار کا بیٹا تھا یہ بیسیکلی. اور ایمبیشیس تھا، جسٹ لائک اس زمانے میں جو طریقہ کار تھا اس زمانے میں، خاص طور پہ سینٹرل ایشیا کے جو ترک قبیلے تھے، کیونکہ وہ چنگیز خان کے ہاتھوں مار کھا چکے تھے کافی. تو اب یہ منگول نہیں تھے، بائی دا وے، یہ میں کلیئر کر دوں. لاٹ آف پیپل تھنک کہ یہ بھی تتاری تھے، منگول تھے، لائک چنگیز خان. نو، دے ور ناٹ تتاری، دے ور ناٹ منگولس لائک چنگیز خان اس کی فیملی. اوکے، دے ور ٹرکس، مسلمان ٹرک تھے یہ لوگ. اوکے، سو دیٹس جسٹ ٹو کلیئر دیٹ پکچر اباؤٹ امیر تیمور. سو اب آپ چلتے ہیں واپس دلی. ٹھیک ہے نا. اب دلی کے اندر آپ اگر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں اس زمانے کو، جسٹ امیجن کریں آپ سائڈ پہ کھڑے ہو دیکھ رہے ہیں وہ پوری جنگ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ دلی کے اندر کیا ایک خوف ہراس کی انوائرمنٹ ہے. پاپولیشن جو ہے نا، وہ بیچارے لوگ جو ہیں وہ فوڈ اکٹھی کر رہے ہیں، پانی اکٹھا کر رہے ہیں، اپنی فیملیوں کو سیو کر رہے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ جنگ ہم نے ہار جانا ہے اور امیر تیمور کی فوج جو ہے اندر آ کے تباہی کرے گی، قتل و غارت کرے گی. سو دے نیو دیٹ. سو اب شارٹ یہ ہے، جنگ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو، اس کی جو جنگ ہوتی ہے 1398 میں، اس کی لاٹ آف ڈیٹیلس. رائٹ. لیکن اس کا میں آپ کو بتا دوں گا، جنگ کا رزلٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا، اس طرح کی جنگ کا کیا ہوگا. کہ ہوا کیا کہ وہ جنگ ہوتی ہے 1 ہفتہ 2 ہفتے رہتی ہے، کچھ تھوڑی اسکرپشز ہوتی ہیں. تو ایونچولی جو دلی کا سلطان تھا، تغلق، آخری تغلق سلطان، ہی از ڈیفیٹڈ. اس کو شکست ہوتی ہے، بری طرح شکست ہوتی ہے. اب دلی از اوپن ٹو انٹر بیسیکلی. شہر جب جا رہا اب اوپن تھا امیر تیمور کے سامنے، کیا کرے، آ جاؤ بھائی، قتل و غارت کرو آگے میرے ساتھ. جی. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے امیر تیمور جب افغانستان کے راستے پنجاب کو تباہ کرتا ہوا، بیڑا غرق کرتا ہوا پنجاب کا، جب دلی آیا تو اس کے پاس قیدی بہت ہو گئے. اور موسٹلی جو قیدی تھے، پرزنر جو تھے، وہ ہندو تھے. موسٹلی مسلمان بھی تھے، لیکن میجورٹی 80 to 90% ہندو تھے. اب جب یہ دلی کے سامنے آتا ہے فوج لے کے، تو اس کے جو جنرل تھے انہوں نے آ کے اس کو کہا بھی بات یہ ہے کہ ہم جنگ کرنے لگے آئے ہیں، بھلے وہ دشمن بڑا کمزور ہے، ہمیں وکٹری کا پورا یقین ہے. رائٹ. مگر ہمارے پاس نا تقریباً کوئی 90 سے، آپ اندازہ کریں 80 سے 1 لاکھ کے درمیان قیدی تھے جو لے کے آ رہا تھا ساتھ ساتھ.
ان کا کیا کیا جائے. اور یہ زیادہ تر ہندو قیدی ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم جنگ کر رہے ہوں تو یہ سم ہو آپ لوگ کو آزاد ہو جائے اور پیچھے سے حملہ کر دیں ہمیں تو ہمارا مسئلہ ہو جائے ہمارے لیے. تو کیا کیا جائے؟ تو کین یو امیجن کہ اس نے کیا جواب دیا آگے سے, اور مل کے انہوں نے کیا مشورے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں جنگ جو ہے نا دلی کے سلطان سے آج کرنے کے بجائے پرسوں کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, نو پرابلم. یہ جو 80-90 ہزار قیدی ہیں, مائنڈ یو کہ اس میں موسٹلی ہندو قیدی ہیں, بے گناہ بیچارے ہندو قیدی, اس نے حکم جاری کیا امیر تیمور صاحب نے کہ ان سب کو قتل کر دو. ایگزیکٹلی دس از واٹ ہیپن. اور واٹ ہیپنس, ایک خندق کھودی جاتی ہے, ٹرنچ, بگ ٹرنچ کھود ہوتا ہے, پوری خندق کھود کے وہ جو بیچارے قیدی تھے ان کو کئی سو کی تعداد میں ایسا جیسے ہوتا ہے نا, ان کو گٹروں کو بٹھا کے ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے بیچاروں کے, تو ان کو قتل کیا سب کو اور اسی خندق میں پھینک دیا, اور اسی خندق کو پر کر کے تو اوپر سے گھوڑے لے کے کراس کر لیا. یعنی کہ دس از دا ہائٹ آف بروٹیلٹی. اور یہ آرمی جو تھا مسلمان تھا, یا مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو. تو آئی ڈونٹ نو کہاں سے کون سی ٹیچنگ اسلام کی اس نے مس کی, یا اس نے کہاں سے پڑھا ہے, یہ کیا چیز ہے اس کے دماغ میں. تو اینی وے وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, رائٹ. تو دیٹس واٹ ہی ڈیڈ. ہی کلڈ 80,000 to 100,000 prisoners, موسٹلی ہندو پرزنرز, انوسینٹ, معصوم, بے گناہ قیدی بیچارے, ان کو قتل کیا ہے اس نے جنگ سے, دلی کے فائنل جنگ کرنے سے 2 یا 3 دن پہلے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو ایک سائڈ نوٹ بتا رہا ہوں. اب ہوتا کیا ہے, جنگ جیت چکا ہے وہ, اب دلی از اوپن. سو ہی کمز ان سائڈ دلی اپنی فوج کے ساتھ, اور فار 3 to 7 days ہی بیسیکلی گیو دلی شہر جو تھا اپنی فوج کے والے, کہ جو مرضی قتل کرو, جس کی مرضی گھر میں گھس جاؤ, جس کو مرضی تباہی کرو, جو مال لوٹ لوٹ لو, فار 3 to 7 days. یہ اس کی ایک ٹریڈیشن تھی. کیسی زبردست ٹریڈیشن ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح دلی 3 to 7 days ٹوٹلی ڈسٹرائے ہو گیا, ٹوٹلی ڈسٹرائے. اوکے, آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ فوج جو سینٹرل ایشیا سے آئی ہوئی تھی, جس میں موسٹلی مسلمان تھے, جب وہ دلی بیس شہر کے اندر آئے, انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان کو ہم قتل کر لیں گے, یا ہندو کو قتل کر لیں گے, یا کسی اور مذہب کے بندے کو. دس کیئر, ان کے لیے یہ سارے فارنر تھے, کوئی ہمدردی نہیں تھی ان کو, انسانی ہمدردی بھی نہیں تھی. اوکے, آئی ایم شیور اگر ہم میں سے کوئی اس زمانے میں ہوتا یا جائے اس زمانے میں, تو آپ کبھی بھی امیر تیمور کا ساتھ نہیں دیں گے, کبھی بھی, نیور. آپ ہمیشہ آپ ساتھ دیں گے دی ادر سائڈ جو ڈیفینڈ کر رہی تھی اپنے آپ کو بیچارے. ٹھیک ہے نا. اینی وے, سو ہم آگے چلتے ہیں. یہ تباہی ہو گئی, دلی تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا, پیسہ خزانہ لوٹ جو بھی تھا اکٹھا کیا اس نے, بوریوں میں باندھا, کندھے پہ رکھا, واپس جہاں سے آیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور جب یہ واپس گیا ہے تو اسے کہتے ہیں ٹریل آف بلڈ اینڈ ڈسٹرکشن بیہائنڈ ہم. سو دلی سے لے کے واپس اوپر واپس افغانستان, سینٹرل ایشیا جاتے تھے, پورا کنٹری سائڈ جو تھی نا دلی سے آن ورڈ اوپر نارتھ, پنجاب, افغانستان واز ٹوٹلی ویسٹ لینڈ, ڈسٹرکشن, تباہی. اور سروں اور کھوپڑیوں کے منار, اسکلز کے منار, پیرامڈ, اس کو شوق تھا منار بنانے کا. قتل کیے, سر قلم کیے, منار بنانا شروع کر دیے جہاں ہر شہر میں اپنے یادگار کے طور پہ. سو آپ کو آج بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو امیر تیمور صاحب تھے, جس کو اکثر کتابوں میں جو ہسٹری کی کتابیں ہیں پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی اور سینٹرل ایشیا کے اندر بھی پریزنٹ کیا جاتا ہے ایز اے ہیرو. اوکے, سو پلیز کریکٹ یور ہسٹری. اوکے, دس از اے فیکٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. آپ اگین خود جا کے سرچ کریں, آج کل تو سو مینی ٹولز آپ کے لیے کہ جس میں آپ چیک کر سکتے ہیں خود جا کے یہ ساری چیزیں. سو اب کیا ہوگا,
اگلا سٹیپ یہ تو وہاں پہ چلا گیا, لوٹ تباہی کر کے لوٹ مار ڈال کے وہاں پہ چلا جاتا ہے. اب کیا ہوگا؟ دیر از اے ویکیوم, خلا, رائٹ. تغلق فیملی تو ڈن, وہ تو آپ واپس نہیں آئیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو آخری سلطان تھا تغلقوں کا, سلطان تغلق جو آخری سلطان جو تھا, آئی تھنک اس کا نام ناصر الدین تغلق تھا, آئی تھنک اس کے زمانے میں ملتان, اور جو ملتان کا وہ پورا پٹی ہے پنجاب, صدر پنجاب کی, جو آج کل پاکستان کے اندر ہے, اس کا وہاں پہ گورنر تھا خضر خان کے نام سے, سید خضر خان کہتے تھے اس کو. اس نے, حالانکہ وہ گورنر تھا تغلق بادشاہ کی طرف سے, سلطان کی طرف سے, رائٹ, بٹ وٹ ہی ڈیڈ, ہی سوئچ سائڈ لاسٹ منٹ. اس نے جب دیکھا کہ یہ تو امیر تیمور تو اتنا بڑا فاتح ہے, ویسٹرن ایشیا تباہی کر دی ہے اس نے, اوٹومن کو ڈیفیٹ کیا ہوا ہے, ابھی ادھر آ گیا تو یہ تو ہم تو مقابلہ نہیں اس کا کر سکتے, سو میں کیوں نہ اپنی سائڈ سوئچ کر لوں اس کے ساتھ. تو یہ کیا کرتا ہے, ملتان کا گورنر جو سید خضر خان تھا, یہ جا کے امیر تیمور لاہور, پرابلی موسٹ لائکلی یہ آواز کے سامنے پیش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے سامنے جھکتا ہے ایسے, اس کے سامنے جو اس کی خوشامد کرتا ہے, جو اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ جو بادشاہ دلی کے اندر بیٹھا ہوا نا, یہ ویسے بھی اچھا نہیں ہے, تو میں تو خود تانگ ہوں اس سے. تو یہ ہے, تو اس طرح کہ اس نے نا امیر تیمور کو یقین دلایا کہ میں, آپ نے جو کرنا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. ملتان اور صدر پنجاب, یہ اوپر کی جو ساری بیلٹ ہے, یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو, آپ بے شک آرام سے جائیں دلی, اور جو تباہی کرنی کریں جا کے وہاں پہ. تو امیر تیمور اس سے خوش ہو گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے تم ملتان کا گورنر ہی رہو. اب یہی جو خضر خان ہے, سید خضر خان, اب جیسے ہی امیر تیمور واپس جاتا ہے, کیونکہ امیر تیمور نے تو یہاں پہ حکومت قائم نہیں, پرماننٹ سیٹلمنٹ کرنے نہیں آیا تھا, وہ تو صرف اپنی ایک, کیونکہ ہی واز اے کانکرر, فاتح تھا, تو اس نے آگے اپنا پروو کرنا تھا کہ آئی کین ڈو اٹ, تو وہ آگے چلا گیا. اب وہ ویکیوم کس نے فل کیا؟ اسی خضر خان نے. یہی خضر خان جو تھا, سید خضر خان, اس نے آگے مجھے ایمٹی تھرون تھا دلی کا بیچارہ اس وقت, تو اس پہ آگے یہ بیٹھ گیا آگے, کیونکہ اس کو امیر تیمور کی آشیرواد تھی, کیونکہ اس کو امیر تیمور کی بیکنگ تھی اس وقت, ٹھیک ہے نا, اس لیے یہ آگے تخت پہ بیٹھ گیا. اور یہ صورتحال اتنی خراب تھی کہ کوئی بھی آنے کو تیار نہیں تھا تخت پہ. تو یہ اس نے آگے کہا چلو میں, کیونکہ مجھے امیر تیمور کی بیکنگ بھی ہے, سپورٹ بھی ہے, تو میں خود بادشاہ نہیں اپنے کو ڈکلیئر کرتا, میں اس کا نا امیر تیمور کا ایک کہہ لیں وائسرائے یا اس کا گورنر کے طور پہ میں حکومت کروں گا. بٹ ان فیکٹ ہی واز کنگ, ہی نیو کہ امیر تیمور از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک, ٹھیک ہے. تو ہی بیکیم, جسے ہم کہتے ہیں ڈی فیکٹو کنگ آف دلی. اور یہ خضر خان صاحب تھے, اور یہ اس طرح یہ خضر خان اور اس کی فیملی کی ایک کنٹریبیوشن تھوڑی سی ہے ان دی ہسٹری آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ. یہ 1399 سے لے کے اباؤٹ 1425, 25 سے 30 سال ٹوٹل اس فیملی نے نا رول کیا ہے دلی کے اوپر. نہ لوگ, ان کی کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن کیونکہ ان کے ٹو سید خضر خان, اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, 3 پیڑھیاں یہ رہے ہیں, بٹ لائک آئی سیڈ 35 ایئرس دلی کی حکومت یا پنجاب کے اندر ساری. تو اس لیے ان کی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہے, بٹ دے ڈڈ ناٹ ڈو مچ. ان فیکٹ 1405 میں, 1405 میں امیر تیمور جو ہے, ہی ڈائز ان سمرقند while he was preparing to invade China. اوکے, وہ لیکن اس کو موقع نہیں ملا. تو اس کے بعد خضر خان نے, جو اس وقت زندہ تھا, جو کہ امیر تیمور کے گورنر کی طور پہ حکومت کر رہا تھا, اس نے کہا جی اب امیر تیمور مر گئے تو آئی وڈ ڈکلیئر مائی سیلف سلطان. ان کو سلطان بننے کا بہت شوق تھا. تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ مر گئے, تو اس کی جو بچے آگے نہیں آئے, واپس نہیں آئیں گے انڈیا حملہ کرنے کے لیے, تو میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر کے سلطان بنوں. سو سید خاندان, سید خضر خان اینڈ ہیز فیملی ٹوک اوور دلی اینڈ رولڈ فار 30-40 years. تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم نا سید ڈائنیسٹی بیسیکلی. It is very insignificant in the sense they did not do much except بس ٹھیک ہے تخت پہ بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے ہیں بس, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا, اب ہم بڑھتے ہیں آگے. تو I'm not going to spend a lot of time اس سید جو فیملی ڈائنیسٹی تھی اس کے اوپر زیادہ ٹائم, ادر دین جو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا اس فیملی کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی, اور کس طرح حکومت کی. اب ہم چلتے ہیں 1430 1440 کے اوپر آگے بڑھتے ہیں, رائٹ, مڈل آف 15th century. تو ایونچولی جیسے کہ ویورز ہوتا ہے ایسے کہ ایک جب ویک ڈائنیسٹی حکومت کر رہی ہوتی ہے, جس کو کوئی پبلک سپورٹ بھی نہیں ہوتی, جس کی کوئی پیچھے ملٹری بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتی, جس کی کوئی پیچھے ڈائنیسٹک
ویلیو بھی نہیں ہوتی، تو وہ جو حکومت ہوتی ہے، وہ جو بادشاہ ہوتا ہے یا راجا ہوتا ہے، وہ ایونچولی ریپلیس ہو جاتا ہے ایزیلی. تھوڑا سا اگر کوئی انرجیٹک بندہ آئے تو وہ اس کو کر لیتا ہے. تو یہی ہیپنڈ ہے، یہ چیز ہوئی ان کے معاملے کے اندر بھی. کس طرح کہ لودھی فیملی، لودھی خاندان، لودھی ڈائنیسٹی ٹوک اوور فرام سید ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو لودھی فیملی تھی، اس کا دا فاؤنڈر آف لودھی ڈائنیسٹی واز گائی نیم بہلول لودھی. اوکے. اب یہ لودھی کون ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگوں نے لودھی، بہلول لودھی یا اس کی آگے جو فیملی چلی ہے سنا ہوگا، رائٹ؟ یہ پر ہوا دے، ان کی حکومت بھی شارٹ ہے، یعنی رفلی مڈل آف 15 سینچری، لیکن 1400 کے مڈل میں لے کے 1557 تک ان کی عمر رہی ہے، کوئی 70-80 سال، اس سے زیادہ نہیں رہی، 70-75 ایئرس. اوکے. بٹ ان کی تھوڑی سی کنٹریبیوشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس سید خاندان سے. تو میں کوئی اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں یہ. تو یہ لودھی کون ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ لودھی، ہم نے سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے کہ لودھی، بہلول لودھی، اسکندر لودھی، ابراہیم لودھی، رائٹ؟ تو بٹ ہو آر دیز پیپل؟ کون ہیں یہ لوگ؟ سو ویورس، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لودھی تھے نا، لودھی جس نے 70-80 ایئر حکومت کی انڈو پاک کے اوپر، یہ ترک نہیں تھے. دے ور ناٹ ٹرک. ان فیکٹ یہ پہلی ڈائنیسٹی ہے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اوپر جو پشتون تھے، پٹھان تھے نسل، بائی ایتھنیسٹی. اوکے. دے ور ناٹ ٹرکس، دے ور پٹھان، پشتون. سو ناؤ اس ڈائنیسٹی کا جو فاؤنڈر تھا بہلول لودھی، ہی بیکمس اے نیو سلطان. اور اس کی کیونکہ ٹاپک بہلول لودھی نہیں ہے اوور آل، سو میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ سید فیملی کا جو آخری سلطان تھا، وہ کیونکہ وہ آبویسلی ویک تھا، کمزور تھا، اس کی کوئی بیس نہیں تھی اتنی زیادہ. تو بہلول لودھی جو تھا، جو کہ پشتون تھا، اس کا جو دادا تھا بہرام لودھی، who became افغان جو پٹھان تھے ان کا سردار بن گیا. اس بہلول لودھی کا دادا بہرام لودھی. تو افغانوں نے یا پشتونوں نے اس وقت اس بہرام لودھی کے ساتھ مل کے ایک کافی طاقت پکڑ لی. اور ان کا جو ایک شہر تھا جس میں ان کا مین ہب تھا، گڑھ تھا، فوکس تھا، وہ شہر کون سا تھا؟ وہ شہر تھا، پنجاب کا شہر تھا، جو کہ آج کل انڈین سائڈ پنجاب کے اوپر ہے، سرہند. سرہند واز اے سٹی جو کہ افغان جو پشتون تھے ان کا ایک ہب تھا. کنسنٹریشن تھی وہاں پہ بہت زیادہ پشتونوں کی، پٹھانوں کی، اس شہر کے اندر اس زمانے میں. اوکے. اور یہ جو لودھی تھے پشتون، یہ جو پٹھان تھے، یہ انڈیا میں کیسے آئے؟ رائٹ. کچھ لوگ آپ کو سننے میں ملیں گے یہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں بہت پشتون آ گئے انڈیا کے اندر سیٹل ہو گئے، سب کانٹیننٹ آئی مین انڈو پاکستان کے اندر سیٹل ہو گئے، رائٹ. لیکن یہ تو ابھی وہ تو ابھی ہوا نہیں، وہ تو ابھی 1 صدی بعد ہوگا شیر شاہ سوری کا واقعہ. یہ پہلے کے اندر کیا کر رہے تھے یہاں پہ؟ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ پچھلے جو صدی میں جو سلطان آئے تھے تغلق خاندان کے، تغلق ڈائنیسٹی کے دوران، کافی سارے جو قبیلے تھے افغانیوں کے، پشتونوں کے، یوسف زئی، یہ لودھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کے کچھ اور قبیلے تھے ان کے، وہ مائگریٹ کر کے آگے جو سندھ دریا ہے، جو سندھ ریور ہے، اس کو کراس کر کے دے سیٹل ان پنجاب، موسٹلی ان پنجاب. اینڈ آبویسلی دلی جو تھا اس زمانے میں، ایون کہ انٹل ویری ریسنٹ، واز ریئلی ایکسٹینشن آف پنجاب بیسیکلی. ٹھیک ہے نا. تو ادھر بھی آتے تھے، تو یہ اس علاقے میں آ کے یہ سیٹل ہوتے تھے. اس لیے یہ سیٹل ہوتے تھے ادھر آ کے کہ اپرچونیٹیز کے لیے. افغانستان میں تو اس زمانے کے اندر بھی کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی، نہ جاب کی، نہ کوئی اور یہ آپس میں لڑتے بہت تھے. پشتون جو تھے، پٹھان، یہ آپس میں بہت زیادہ ان کی آپس میں فیوڈ تھے بہت ان کے قبیلوں کے آپس میں. حالانکہ مسلمان تھے یہ، لیکن پھر بھی یہ آپس میں فیوڈ تھے ان کے بہت زیادہ. تو ان فیوڈز کی وجہ سے یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے تھے آپس میں. اوکے. لیکن یہ جو پشتون قبیلے تھے یہ بہت تعداد میں پنجاب میں آ کے سیٹل تھے تغلقس کے زمانے میں اینڈ آن ورڈ.
امیر تیمور نے جب حملہ کیا تھا افغانستان پہ اینڈ دین ہندوستان کے اندر، تو یہ کافی وہاں سے نا ڈسپلیس ہو گئے تھے کافی سارے ان میں سے قبیلے، لودھی قبیلہ خاص طور پہ، یوسف زئی قبیلہ تھا ایک اور، اس طرح کچھ اور قبیلے یہ پنجاب کی طرف آ کے سیٹل ہو گئے تھے. تو انہوں نے سرحد کو اپنا بنا لیا ایک نا سینٹرل لوکیشن، ہب، جہاں پہ یہ سارے تھے. تو اسی بہلول لودھی کا جو دادا تھا بہرام لودھی، یہ ہی بیکیم ان کا ان پشتون افغانوں کا سردار بن گیا، کیونکہ سردار ایسے نہیں بن گیا ہوگا نا، آبویسلی اس کے اندر کوئی اچھی کوالٹیز ہوں گی جس کی وجہ سے ہی واز ایکسیپٹیبل باقی یہ پشتونوں کو. تو اینی وے، سو یہ بہلول لودھی اسی بیک اس کی تھوڑی سی تھی اپنے دادا باپ کی طرف سے. تو ہی آلسو واز اے گڈ کمانڈر. بہلول لودھی کوالٹیز تھیں اس کے اندر، تو جس کی وجہ سے وہ رائز کیا. تو وہ بھی ایونچولی انہی افغان جو پورا تھا گروپ جسے کہتے ہیں پشتونوں کو، جو پورا ایک گڑھ تھا اس کا ہی بیکیم دا ٹاپ اوپر آ کے، رائٹ. تو اس میں اس کو کافی اسٹرگل بھی کرنی پڑی پہلے اپنی ینگ لائف میں. اٹ واز کوئی اتنا آسان نہیں تھا، بٹ اس نے کنٹرول کیا تو وہ بن گیا. اب جب وہ بن گیا تو آبویسلی ان سب کا ایونچولی الٹیمیٹ آبجیکٹو یا گول کیا ہوتا تھا ویورس؟ دلی واز آلویز این آبجیکٹو اینڈ گول ایٹ دیٹ ٹائم. کیونکہ جو دلی پہ قبضہ کرے گا، جو دلی کا تخت پہ بیٹھے گا، جو دلی پہ حکومت کرے گا، دیٹ از کنسیڈرڈ دیٹ ٹائم، ایون بعد میں بھی مغلوں کے ٹائم میں بھی، واز کنسیڈرڈ اے لیجیٹیمیٹ، اے جائز رولر آف ہول ہندوستان. اوکے، سو دیٹ واز دا مائنڈ سیٹ. تو بہلول لودھی نے افغان پشتونوں کا ایک کافی بڑا لشکر آرمی تیار کر لی، اینڈ ہی چیلنج دلی سلطان سید فیملی کا جو سلطان تھا آخری، اس کے ساتھ. سو اگین سیم رولز دونوں سائڈ آتی ہیں، جس کے بازو میں دم ہے وہ آ کے قبضہ کر لے گا. تو ان دس کیس بہلول لودھی واز ایبل ٹو ڈیفیٹ سید خاندان کا آخری سلطان کو، اینڈ ہی becomes a sultan in Delhi around 1451. Okay? اب یہاں سے فرسٹ ٹائم، لائک میں نے جیسے پہلے بتایا، فرسٹ ٹائم ان ہسٹری میں افغانی جو پشتون تھے، پٹھان تھے، they became the ruler of Delhi and obviously پنجاب اور نارتھ انڈیا سارا یہ سارا علاقے. اوکے، جس میں آج کل افغانستان بھی شامل ہوگا، پاکستان بھی شامل ہے، اور نارتھ انڈیا بھی. اوکے، سو جب ان کے افغانی پشتون پٹھانوں کے بعد میں حکومت آگے دلی کی بہلول لودھی کی شکل میں، تو یہ آبویسلی ان کو جگیریں بھی ملی بنگال کے اندر، پنجاب کے اندر، آگرہ کے اندر. تو یہ دے واز اسپریڈ، ناؤ دے ہیڈ دا گورنمنٹ، رائٹ. سو اس طرح بہلول لودھی نے لودھی خاندان کی فیملی ڈائنیسٹی کی بیس بنیاد رکھی. اب یہ بہلول لودھی جو تھا ٹھیک تھا. آئی مین اگر آپ بکس پڑھیں اس زمانے کی، ریفرنس بک پڑھیں، جیسے تاریخ فرشتہ ہے یا اس طرح کی بکس ہو، دوسری بکس ہے، اس میں کوئی اس کو اتنا نیگیٹو تو اتنا اس کا رول ایک بیلنس تھا بس. اس نے کوئی خاص فتوحات نہیں کی. آبویسلی ایوری راجا، ایوری سلطان اس زمانے میں ان کو فیس کرنا پڑتا تھا ریوولٹ، بغاوت، کہ فلاں گورنر نے بغاوت کر دی، فلاں گورنر نے ناراض ہو کے چلا گیا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا اس کو، تو میں جنگ کروں گا. تو دس واز ویری کامن اس زمانے میں، اس طرح کی چیزیں. اوکے، تو دیٹس واٹ ہیپن. سو بہلول لودھی نے سکسیزفلی حکومت کی 25 years around that much. When he dies, so he dies peacefully. کوئی اس کو میجر، کوئی باہر سے، لکلی فار ہم، کوئی باہر سے کوئی انویژن نہیں آئی انڈیا اراؤنڈ. اگر آپ دیکھیں تو 15th سینچری پوری میں کوئی انویژن نہیں آئی، لائک جو کہ 11th 12th اینڈ 13th سینچری میں انویژن آئی ہے، لائک ان دا شیپ آف منگولس، ٹاٹارس اینڈ امیر تیمور، رائٹ. 15th سینچری مین 1400s میں کوئی میجر انویژن اور سائڈ نہیں آئی. سو لودھیز ور کائنڈ آف لکی ان دا سینس. So Behlol Lodhi dies, his son Sikandar Lodhi becomes the next sultan. Okay, now
when I say کہ جی بلول لودھی مر گیا، اس کا بیٹا سکندر لودھی دلی کے تخت پہ بیٹھ گیا، یہ ٹرانزیشن جو ہے نا فرام ایک کنگ سے دوسرے کنگ، ٹرانزیشن واز ناٹ پیسفل. تو آپ یہ اپنے مائنڈ پہ رکھیں کہ یہ نہیں ہوگا جی وہ ایک کنگ مر گیا تو 2 دن بعد بیٹا آیا، دوسرا بڑا بیٹا آیا ایلڈسٹ ون، اس نے آ کے کہا جو کہ ناؤ آئی ایم دا کنگ، اور باقی بھائیوں نے یا باقی جو کورٹ کی جو کورٹیئر تھے، عمرا تھے، انہوں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں اب آپ بولو گے. ایسے نہیں ہوتا تھا، یہ اسموتھ پیسفل ٹرانزیشن نہیں ہوتی تھی. اس میں مسائل پیش آتے تھے کہ دوسرے بھائی نہیں مانتے، جو کچھ کورٹیئر تھے وہ کسی دوسرے پرنس کے ساتھ مل جاتے تھے، اس پرنس کو کہتے کہ ہم نہیں ماننا اس کو. تو سکندر لودھی اوور کیم دیٹ، جو جسے کہتے ہیں نا ٹرانزیشن پیریڈ، ہی اوور کیم دیٹ ٹرانزیشن پیریڈ. اس کو لگا 2-3 مہینے بلول لودھی کے مرنے کے بعد، بٹ ہی کیم اوور کیم اپنے بھائیوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے، تو ہی بیکیم سلطان. اوکے. اب سکندر جو لودھی ہے نا، ہی واز ان لائک ہز فادر. اوور آل اس نے بھی حکومت ٹھیک کی ہے، کوئی اس نے کوئی آؤٹ آف دی باؤنڈ جا کے کام نہیں کیا اس نے بھی، کیونکہ موسٹ آف ہز ٹائم واز بیسیکلی اسپینڈنگ نا جو افغان جو نوبلس تھے نا ان کو کنسولیڈیٹ کرنے، کیونکہ اگین پشتون افغان جو نوبلس تھے وہ بیکاز آف دیئر نیچر دے ور فائٹنگ ایچ ادر. ایون آفٹر جب یہ پتہ تھا کہ افغان پشتون حکومت قائم ہو چکی ہے دلی کے اندر، لیکن وہ اسٹل اپنے لیول پہ پھر بھی لڑتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی ہیڈک تھی سکندر لودھی کے لیے. تو وہ ان کو ہی سب ڈیو کرتا رہتا تھا، اسی میں بیزی رہا کافی. اگین لکی فار ہم کہ باہر سے کوئی انویژن نہیں آئی. ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی ریفرنس نہیں ملتا جس میں 15 سینچری یا میننگ ڈورنگ 1400 کوئی انویژن باہر سے آئی ہے، نہیں آئی انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر. اوکے ویورز، میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ 1500 جب شروع ہوا ہے پوری ورلڈ میں، تو اس میں پوری ورلڈ کی سچویشن کیا تھی. کیونکہ یہ آپ کو اگر تھوڑا سا ایک براڈر لیول پہ پتہ ہو کہ پوری ورلڈ میں اس وقت کیا ہو رہا تھا، اور دین آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ لگے گی کہ اس پٹی پہ جس کو ہم آج کل افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کہتے ہیں، وہاں پہ صورتحال آپ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو اوور آل ورلڈ کا پتہ چلتا ہو 1500 جب شروع ہوا ہے. جب 1500 جب شروع ہوا ہے تو اس وقت دنیا کی صورتحال کچھ اس طرح تھی. لیٹس اسٹارٹ اپنے جو نیبرز تھے. ٹھیک ہے، ایران میں جو حکومت تھی ان کی صفیوں کی، جو انہوں نے ایران کو آہستہ آہستہ شیعہ مذہب کی طرف لے کے جا رہے تھے. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. آٹومنس جو تھے وہ کافی پیک پہ تھے اس وقت 1500 میں. اوکے، تو آگے جائیں تو یورپ میں اس وقت صورتحال یہ تھی کہ 9 ایئرس بیفور 1492 میں کولمبس ہیڈ ڈسکورڈ دا نیو ورلڈ. اوکے، یہ سکندر لودھی کے زمانے کا ٹائم پیریڈ ہے جب کولمبس نے ڈسکور کیا نیو ورلڈ، جسے امریکہ کہتے ہیں، رائٹ. اسی طرح 1498 میں واسکو ڈا گاما، جس کا اکثر پاکستانیوں جس کا نام سنا ہوا ہے، ہی آلسو ڈسکورڈ اے ڈائریکٹ راؤٹ فرام پورٹگل سے لے کے نیچے ساؤتھ افریقہ سے اوپر انڈیا کا راؤٹ، ڈائریکٹ راؤٹ ہی ڈسکورڈ. اینڈ تھرڈ ایونٹ جو ہوا اسی 1490 آخری جو ڈیکیڈ تھی اس میں کہ فال آف گرناتا، اسپین کے اندر آخری جو مسلم اسٹرانگ ہولڈ تھا گرناتا کے نام سے، جس کو موسٹ پاکستانی جانتے ہیں، اس کا فال ہوا 1492 میں اسپین کے اندر. اوکے، اور انگلینڈ کے اندر اس وقت نئی ڈائنیسٹی، ٹیوڈر ڈائنیسٹی کے نام سے حکومت کر رہا تھا ہینری، جس کا بیٹا آگے چل کے بنا ہینری دی 8، دا فیمس ہینری دی 8، رائٹ. تو یہ اوور آل صورتحال تھی اس وقت ورلڈ کی. ٹھیک ہے، چلے واپس آتے ہیں ہم اپنے اس ایریا میں. تو یہ جو اب ابراہیم لودھی جو بنا سلطان، یہ اپنے باپ سکندر اور اپنے دادا بہلول لودھی سے بالکل اپوزٹ تھا. تھوڑا سا ینگر ایج میں تھا اور ایروگنٹ تھا، کیونکہ اگین
اس کو پتا تھا میرا باپ بھی سلطان تھا, میرا دادا بھی بادشاہ تھا, تو ہی بیکیم مور ایروگنٹ, کیونکہ اس نے وہ اسٹرگل نہیں دیکھی تھی جو کہ اس کے دادا نے کی تھی یا اس کے باپ کو بھی فیس کرنی پڑی تھی شروع میں. تو ابراہیم لودھی واز ویری بائی نیچر ایروگنٹ, اور ہر ایک آپ نے جو نوبل تھے اس کے جو پشتون افغان نوبل تھے اس کے ساتھ یہ شک کرتا تھا ان کے ساتھ کہ یہ شاید دے آر ڈوئنگ کنسپریسی میرے خلاف, سازش کر رہے ہیں میرے خلاف. تو یہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا تھا اپنے جو قریبی نوبل تھے جو کہ اس کے باپ کے اسکندر لودھی کے زمانے کے تھے. پلس یہ روڈ تھا لوگوں کے ساتھ, لوگوں کی عزت رسپیکٹ نہیں کرتا تھا, ان کے ساتھ روڈ بات کرتا تھا کسی بھی بندے کے ساتھ. تو یہ چیزیں کی وجہ سے پبلک کے اندر ہی بیکیم ویری ان پاپولر, یہ نا بہت ان پاپولر ہو گیا لوگوں کے اندر, لوگ اس سے تنگ آنا شروع ہو گئے ابراہیم لودھی سے. تو یہ جب صورتحال پبلک کے اندر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس ڈائنیسٹی کے جو دن ہے نا بس ختم ہونے والے ہیں. جب کوئی کنگ اس زمانے میں سلطان راجہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی شروع کر دیتا تھا, اینٹائی پبلک, لوگوں کے ساتھ زیادتی, ظلم, ان کا رائٹ چھین لینا, ان کے ساتھ ظلم کرنا, لوگوں کو قتل کر دینا وداؤٹ اینی گڈ کاز, تو دیٹ مین دیٹ فیملی جو ہوتی ہے, ڈائنیسٹی ہوتی ہے, اس کے جو کلاک شروع ہو جاتا ہے ڈاؤن فال کی طرف. یہ آپ جا کر دیکھیں ہسٹری میں ہر جگہ ایسے ہی ہوا, یہ لا آف نیچر ہے. اوکے, اور یہی ابراہیم لودھی کے ساتھ بھی ہوا آہستہ آہستہ. اوکے, سو اب ہم اس نے کوئی کام نہیں کیا خاص, 17-18 ایئرز اس نے حکومت کی, ڈڈ نتھنگ سوائے اپنے جو افغان پشتون پٹھان نوبل تھے ان کو قتل کرنا, ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا, یعنی کہ انہیں میں یہ چکر میں پھرتا رہا. اور پلس آبویسلی اپنی جو تھی اس کی محل کی جو ہوتی تھی تفریح, عیاشی, شراب پینی, یہ کرنا وہ کرنا, وہ ایکٹیویٹی علیحدہ تھی اس کی. تو بہت جلد صورتحال کیوس جسے کہتے ہیں ہم وہ شروع ہو گیا آل اوور دی کنٹری. اوکے, سو آئی ایم گوئنگ ٹو پاس تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ ابراہیم لودھی کو ایک سائڈ پہ. اب کیونکہ دا ہسٹری آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ چینج ہونے والی ہے بڑی جلدی, ٹھیک ہے, ایک نیو ڈائنیسٹی, اے مور پاورفل انرجیٹک ڈائنیسٹی, خاندان از گوئنگ ٹو ٹیک اوور افغانستان, پاکستان, ہندوستان اینڈ جتنے بھی پورے علاقے ایریز اینڈ رول. اور دے ایونچولی دیٹ فیملی جو ہے جو آئے گی اب وہ آ کے بیسیکلی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کا ایک نام بن جائے گی. اوکے, دے ول اڈاپٹ ہندوستان ایز اپنا ملک, اور ان خاندان کی وجہ سے ہندوستان کا نام اور انٹرنیشنل لیول پہ بڑھے گا. اوکے, اور وہ جو فیملی آنی ہے, جس خاندان نے آنا ہے اس کو لودھیوں کو ریپلیس کرنے کے لیے, اس خاندان کا نام ہے مغل خاندان, مغل امپائر, مغل فیملی. اوکے, اب وہ بالکل تیار کھڑے ہیں. اب یہ زمانہ ہے 1505, 1510, 1515 کا, رائٹ. اب میں تھوڑا سا سوئچ کروں گا ادھر کی طرف. اب یہ جو مغل تھے, مغل اب ہم وہاں پہنچ چکے ہیں, رائٹ, اس جنکشن پہ ہیں ہم اس وقت جہاں پہ مغل جو ٹیک ایکسچینج ہونی ہے پاور وہ ہونے والی ہے. اوکے, تو مغل جو تھے یہ کون تھے؟ سو آبویسلی مغل جو فیملی ہے, ڈائنیسٹی ہے, مغل امپائر ہے, کیونکہ وہ ریسنٹ ہے اور اس کے متعلق لٹریچر بہت زیادہ لکھا گیا ہے لاسٹ فیو ہنڈریڈ ایئرز, رائٹ. اور اس فیملی نے بڑے بڑے مشہور بادشاہ کنگ پروڈیوس کیے ہیں جو کہ ہندوستان کا سمبل بن گئے. اوکے, جنہوں نے ہندوستان کو اپنا ملک, اپنا وطن اڈاپٹ کیا ایونچولی. اوکے, سو تو اس لیے لاٹ آف لوگوں کو پتا ہوگا یہ مغل کون ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں 1510 1515 کی. اوکے, یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب سینٹرل ایشیا میں جو اسٹیٹس تھی ان میں ایک اسٹیٹ ہے
اس کا نام ہے فرغانہ، اوکے، جس کو آج کل کہتے ہیں کرگستان. یہ ایک اسٹیٹ ہے سینٹرل ایشیا میں امنگ 6 اسٹیٹس. کرگستان کے نام سے آج کل کہتے ہیں اس کو. اس زمانے میں یہاں پہ ایک اسٹیٹ تھی فرغانہ کے نام سے. اوکے، سو ویورز تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا ایز اے بیک گراؤنڈ کہ یہ جو بابر تھا، جس کو ہم بعد میں ظہیر الدین بابر مغل پہلا دا فاؤنڈر آف مغل امپائر کہتے ہیں، یہ کون تھا. اوکے، اور اپنی اگلی ویڈیو میں آئی ول موو فارورڈ اور میں آپ کو اس بابر کے متعلق وی ول کنٹینیو بابر کا، اوکے، اس بابر سے آگے. تو تھوڑا سا میں آپ کو آؤٹ لائن دینا چاہ رہا ہوں آج بابر کا، کہ یہ سینٹرل ایشیا میں جو فرغانہ نامی جو اسٹیٹ ہے، جس کو آج کل کرگستان کہتے ہیں، وہاں بھی جو اسٹیٹ تھی فرغانہ کے نام سے، جو کہ ابھی فرغانہ ویلی کہتے ہیں اس کو، جو آج کل بھی ہے، اس کے وہ جو اسٹیٹ تھی وہ اس بابر کا بادشاہ عمر شیخ مرزا جو تھا، یہ وہاں کا بادشاہ تھا، سلطان تھا. چھوٹی سی اسٹیٹ تھی اس کا. کیسے؟ جیسے میں نے ابھی شروع میں ویڈیو میں بتایا کہ امیر تیمور جو تھا، جب یہ 1405 میں مرا ہے تو اس کے آگے جو بیٹے تھے ان کے اندر امیر تیمور کی جو پوری فتح کی علاقے تھے سارے سینٹرل ایشیا میں، وہ ڈیوائڈ ہو گئے جس طرح کہ ہوتا ہے نارملی. ایک بادشاہ کے 4-5 بیٹے ہیں، وہ بڑا بادشاہ ہے، فاتح ہے، کنکرر ہے، تو وہ ڈیوائڈ کر دے گا. دیٹس واٹ ہی ڈیڈ امیر تیمور. سو امیر تیمور کی ایک بیٹا جو تھا، اسی کی لائن میں 4تھی-5ویں پیڑھی پہ جا کے بابر کا باپ تھا عمر شیخ مرزا. تو بیسیکلی جو بابر ہے یہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے امیر تیمور کا، 4تھی یا 5ویں پیڑھی پہ جا کے، اوکے، فرام ہز فادر سائڈ. تو یہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے امیر تیمور کا، اوکے. تو یہ کیپ ان مائنڈ. تو اس کے باپ کو اپنے باپ سے اور اس کے باپ کو اس کے باپ سے یہ جو فرغانہ جو ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، صوبہ ہے، یہ اس کو ملا تھا رول کرنے کے لیے. تو بابر اسی فرغانہ میں، جس کا کیپٹل تھا اس وقت ہند جان کے اندر، یہ 1483 میں پیدا ہوا بابر. اور ویورز بڑی انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ جب بابر پیدا ہوا ہے 1483 میں، تو اس سے چند سال پہلے پنجاب میں گرو نانک جی کی بھی پیدائش ہو چکی تھی چند سال پہلے. آئی تھنک 5-6-8 سال پہلے بابر کے پیدا ہونے سے، اوکے. تو یہ ایک سائڈ نوٹ ہے. تو اسی اسٹیٹ کے اندر فرغانہ کے اندر بابر پیدا ہوتا ہے 1483 میں عمر شیخ مرزا کے گھر، ایک ترک فیملی، اور امیر تیمور کا 4تھی یا 5ویں پیڑھی پہ، اوکے. تو یہ جو بابر ہے، کیونکہ بابر کے اوپر فوکس پوری ہسٹری نہیں میں بتا رہا، تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں بابر کی، تاکہ آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی رہی. کیونکہ بابر کی بیس پہ آگے مغل فیملی، خاندان، ڈائنسٹی، امپائر چلی تھی، اوکے. سو بابر جب when he was 12 years old بابر، تو his father جو تھا مرزا شیر عمر مرزا، یہ مر جاتا ہے، یہی ڈائز ایک حادثے میں، وہ چھت سے گرتا ہے نیچے تو مر جاتا. تو بابر جو تھا 12 سال کی عمر میں ہی، ان 12 ایئرز آف ایج، یہ اس فرغانہ جو اسٹیٹ تھی اس کا یہ رولر بن جاتا ہے. لیکن اٹ واز ناٹ اے سمپل ٹرانزیشن. جیسے یہ بابر بادشاہ بنتا ہے اپنی چھوٹی سی سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ کا، تو اس کا چچا عمر شیخ مرزا کا بھائی اور اس کا ماموسا کا بابو، اوکے، جو بابر کی جو ماں تھی اس کا نام تھا قتلک بانو بیگم، اس کا جو بھائی تھا سگا، یعنی کہ بابر کا سگا ماموں اور بابر کا سگا چاچا، they both attacked اس کی سمال اسٹیٹ، کہ چلو یہ 12 سال کا ہے، اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اوکے. تو ہی فیس them off. اس کی جو بابر کی جو ماں تھی قتلک بانو بیگم، بہت بہادر وومن تھی، عورت تھی. she took a stand. کیونکہ بابر بھی 12 سال کا تھا، لیکن بابر کے اندر کوالٹیز تھیں، ساری اچھی تھی کوالٹیز نا، جو ہوتی ہے. تو بابر فیس دس چیلنج فرام دا بگننگ ان ہز اون ہوم لینڈ، اپنے گھر کے اندر ہی سینٹرل ایشیا کے اندر. اور بابر کیونکہ ترک تھا تو اس کی جو مدر ٹنگ تھی وہ ترکش زبان تھی، ترکی زبان بولتے تھے آپس میں سارے یہ،
نہ فارسی بولتے تھے. آبویسلی جو انڈین لینگویج بولتے اس کو نہیں تھی اس کا تعلق اس سے, تو ترکش زبان بولتے تھے. اور بابر صاحب جو تھے یہ اس سینٹرل ایشیا کے اس کا تعلق تھا. اوکے, تو ویورز اگلی ویڈیو میں ہم یہیں سے شروع کریں گے بابر کا رائز اور بابر کا افغانستان اور ہندوستان کی طرف رخ, اور کون سے وہ سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے بابر نے ہندوستان کا رخ کیا, اور کیسے آ کے اس نے ابراہیم لودھی سے ایونچولی پانی پت کی پہلی جنگ میں لڑائی کی اور ابراہیم لودھی کو ڈیفیٹ کیا, اور اس کے بعد بابر نے دلی, اجمیر, آگرہ, لاہور یہ سارے علاقوں پہ اپنی مغل ڈائنیسٹی کا شروعات کی. اوکے, سو وی ول اسٹارٹ اگلی ویڈیو میں یہیں سے کہ بابر اب آ چکا ہے, یہ کیسے آیا یہاں پہ اور کس طرح مغل ڈائنیسٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اوکے, تو مجھے امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, اور جو میں نے 15 سینچری جو امیر تیمور کا حملہ بیان کیا ہے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے, اور اس کے علاوہ جو اس کے آگے 15 سینچری کا سارا میں نے جو ڈیٹیل بتائی ہے, اب مجھے آئی ایم ہوپنگ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی, یہ ساری انفارمیشن آپ کے لیے اچھی یوزفل ہوگی. تو پلیز گیو می یور کامنٹس آر ویری امپورٹنٹ میرے لیے, تو آپ نے دیجیے پلیز کامنٹس, اور سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن, سو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے میری نئی ویڈیو کے, جو کہ میں ایک نیکسٹ پارٹ جلد آئے گا. اوکے, سو ویورس یہیں سے ہم سلسلہ شروع کریں گے نیکسٹ, اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو, اینڈ گڈ نائٹ اینڈ پاکستان زندہ باد.